Pediatric surgery 1 unit with the support of Friends of Mayo will start by the end of this month. At the start of COVID-19 pandemic in Lahore, Professor Asad Aslam Khan established corona wards at Mayo Hospital. He worked hard to establish and run coronavirus hospital at Expo Center, Johor Town, Lahore. Throughout the pandemic, he managed triage for COVID-19 patients at Mayo and Expo Center. He managed round-the-clock admission of COVID-19 positive and suspected patients in different hospitals. He managed training of doctors, nurses, and paramedical staff in COVID-19, timely procurement of PPEs for staff, timely procurement of the equipment and medicines for the corona wards, provision of transport for the staff of Expo Center and Pakistan Kidney and Liver Institute, arrangements for the timely testing of corona patients. He effectively coordinated between health department, district governments, different hospitals, rescue services, media and the other departments of Government of Punjab. He played vital role in the reassurance to doctors, nurses and paramedical staff in this time of need. Professor Dr. Asad Aslam Khan is the recipient of Sitara-e-Imtiaz by the President of Pakistan in recognition of the meritorious services rendered in the field of medicine. President of Pakistan Ramzan Ali Sayyid Award for the meritorious services in ophthalmology. Promotion to grade 21 on meritorious grounds and services. National Award by Ministry of Regulation and Services for meritorious services in the field of medical education and clinical practice. Asia Pacific Academy of Ophthalmology Award for the prevention of blindness in the region. Eye Health Hero Award by the International Agency for Prevention of Blindness in recognition of meritorious services in the health in the region. Commendation Certificate of WHO Representative in Pakistan in appreciation of services rendered in the field of ophthalmology. Letter of appreciation by Fred Hollows Foundation, Australia. Commendation letter by the Secretary, Government of the Punjab Health Department. PICO PICO Gold Medal in lieu of services rendered in the field of community ophthalmology. Gold Medal in lieu of services rendered in the field of ophthalmology by the Ophthalmological Society of Pakistan, Hyderabad. Professor Dr. Asad Aslam Khan always opted for King Edward Medical University and Mayo Hospital. He spent uninterrupted 42 years at KE and Mayo Hospital. He was offered principalship of many medical colleges, but he never accepted them. He never applied for any other institution, even for the post of principal or vice chancellor. Throughout his life, his motto remained to serve his alma mater, King Edward Medical University and Mayo Hospital, Lahore. At the end, I pray that after the retirement of government service, Allah may bless him with more and more success. Ameen. Thank you, sir, Sohail Sarwar. We know it's even very difficult to summarize the services and achievements of Professor Asad Aslam Khan. Few people in the life have audacity to achieve greatness through hard work only. Few still achieve while keeping in touch with humbleness and humility. We have one such person with us who rose from a humble beginning, but to be at the pinnacle of
medical profession, being either as an academician, surgeon, leader, and a fatherly figure to all of us. I mean Professor Khalid Masood Gondal. And ladies and gentlemen, in your thunderous applause, Professor Khalid Masood Gondal will come and welcome audience at this momentous occasion. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج اتوار کا دن ہے اور چھٹی کے دن آنا مشکل بھی ہوتا ہے اور کچھ کووڈ کے حالات کی وجہ سے انویٹیشن بھی لمیٹڈ تھی. آپ لوگوں کے آنے پہ ہم بہت مشکور ہیں آن بیہاف آف دی فیکلٹی آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. پروفیسر اسد اسلم خان آج کی محفل کے دلہا ہیں اور سب ہم ان کو دعائیں دے رہے ہیں اور میں بہت مشکور ہوں ایک پراؤڈ کینکولین کا جو آج کے چیف گیسٹ ہیں بیرسٹر نبیل احمد اوان. انہوں نے جانا تھا فیصل آباد لیکن انہوں نے پوسٹ پون کی اپنی وزٹ اسد صاحب کو آنر کرنے کے لیے اور اس فنکشن میں اور ذاتی طور پہ وہ میرے بھی محسن ہیں. میں ڈسکرائب تو نہیں کرتا کس انداز میں انہوں نے میڈیکل پروفیشن کو لک آفٹر کیا, لیکن جب ایک مرتبہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر میں نے ان کو میسیج بھیجا کہ سر آئی ایم ہیونگ دس پرابلم, ہی واز فلائنگ ٹو پرابیبلی اسلام آباد, تو ڈپٹی سیکرٹری کو میسیج کیا کہ بھئی لک آفٹر کریں جو لوگ پرابلم لے کے آ رہے ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر. آج کی سیریمنی تشریف لائے ہیں محمود علی ملک صاحب, خلیل رانا صاحب, ممتاز حسین اینڈ سو مینی سینئر ٹیچر. میری اپنی کلاس کی نمائندگی آفتاب نسیم اظہر کر رہے ہیں. یہ بہت کنٹریبیوشن ہے فار میو ہاسپٹل اینڈ دے آر انپریسیڈنٹڈ. پرویز اسلم صاحب کے شاگرد موجود ہیں سارے خواتین و حضرات اور اسد اسلم کی فیملی کے ممبران اور میڈیا کے میرے دوست جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سب کے شکریہ کے ساتھ آج جو سائٹیشن پڑھی گئی تو مجھے یہ شعر یاد آیا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. جس انداز میں اسد صاحب نے ہر دن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو میں گزارا, دیٹ ریمین پروڈکٹیو اور ان کی سروسز دے ریمین انپریسیڈنٹڈ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میڈیکل اسکول سے اس کا آغاز ہونا 1860, پھر 1911 کنگ ایڈورڈ کا نام ایڈورڈ 7 سے, پھر یونیورسٹی کا بننا 2005 اور جے وی اسکریون جو میرے پیچھے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, ہی لیڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی فار 10 ایئرس. اور اس طریقے سے اس حال میں یہ تمام لیجنڈز جو ہیں انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو لیڈ کیا اور اپنی کنٹریبیوشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے انداز میں ان کی کنٹریبیوشن جاری رہی. لیکن پروفیسر اسد اسلم صاحب کی کنٹریبیوشن دیٹ ریمین یونیک انپریسیڈنٹڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میکسیمم کنٹریبیوشنز چند لوگوں کی کاؤنٹ کریں جو کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہوں, کیمکولین ہوں, یہاں ہوں, تو اسد اسلم صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے. اور میں جب سے آیا ہوں میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کو ہیڈ کیا اور جو یونیورسٹی کی شان ہے, جب ان کا سینڈ آف ہو تو بی فٹنگ مینر میں. کل ہماری ایکڈیمک کونسل اپنی میٹنگ تھی اور ایکڈیمک کونسل کا ہر فرد تعریف کر رہا تھا. آج آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اس ٹریڈیشن کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہم برقرار رکھیں گے. اور پھر ایسی شخصیت جس کی کنٹریبیوشن آپ ایکڈیمکس میں لے لیں, آپ ریسرچ میں لے لیں, آپ انفراسٹرکچر میں لے لیں, آپ انٹرنیشنل لیزان میں لے لیں, دیٹ کنٹریبیوشن دیٹ ریمین دی انپریسیڈنٹڈ. ایکڈیمک کا انہوں نے تذکرہ کیا, اب میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کروں گا انڈورس کرتے ہوئے کہ آپ انڈر گریجویٹ کے لیں تو MBBS, ہی ریمین ون آف دا موسٹ پاپولر ٹیچر. پھر آپ انڈر گریجویٹ میں BSc کی طرف جائیں تو BSc میں جس انداز میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے طلباء کو ٹرینڈ کیا, یعنی اس وقت 36 DHQ ہیں, 71 THQ ہیں. آپ کسی DHQ THQ میں جائیں, وہاں آئی کا نام لیں تو اسد اسلم کا. اور اسی طریقے سے ان کے he has a lot of contributions for King Edward Medical University. کریکولم کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ, ایویلیویشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے طور پہ, ریسرچ کنٹریبیوشن, پھر پوسٹ گریجویشن میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں دیر آر 2 سسٹم, کالج آف فزیشین سرجن کا اور یونیورسٹی سسٹم. دونوں سسٹم کو پیرالل رکھتے ہوئے he has got the maximum post graduate trained
جس میں کالج آف فزیشین سرجن کے میکسیمم فیلوز کسی بھی آئی اسپیشلسٹ نے جو ٹرینڈ کیے ہیں وہ پروفیسر اسد اسلم خان نے کیے ہیں، اینڈ نمبر از ابو 30. اسی طرح ایم ایس کے 19، ایف آر سی ایس 5، ویٹریو ریٹنا یہ ایک نئی اسپیشلٹی تھی جس میں 20+ لوگ میو سے ٹرینڈ ہوئے، اینڈ ناؤ دے آر ہیڈنگ دا ویریس ڈپارٹمنٹ آف ادر انسٹیٹیوشن. دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن ایز فار ایز دا پوسٹ گریجویشن از کنسرنڈ. پھر ریسرچ کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جس کا سہیل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا. تو میں تو کل یہ بات کر رہا تھا کہ پیپو محسن ہمارے پیپو کے موجود ہیں، اسماعیل قریشی صاحب سٹیج پہ، لیکن 6 ماہ یا سال میں ایک عمارت کا کھڑے ہونا، اور صرف عمارت ہی نہیں، ہارڈ ویئر بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، وہاں تعلیم بھی شروع ہوتی ہے، وہاں گریجویشن بھی ہوتی ہے، وہاں پوسٹ گریجویشن بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ادارہ لاہور کو نہیں پورے پنجاب ہے. پیپو کے ساتھ نیو کیمپس کی زمین انہی کے دور میں وی ایکوائرڈ دیٹ لینڈ. پھر ہاسٹلز اور ہاسٹلز کی کنٹریبیوشن، پھر مقبول بلاک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح میو ہاسپٹل کے ڈیفرنٹ وارڈ ان کی رینوویشن. تو اگر اسد اسلم صاحب کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ شاہ جہاں آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. اس میں اور ٹائم تھوڑا ہے، شاید میں پوری تقریر نہ کر سکوں کہ ان کی واقعہ پاکستان کی بیہیویئر، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، اور اس میں میو ریمینڈ نمبر 1. وی ڈڈ ناٹ ریفیوز اے سنگل پیشنٹ، اینڈ انڈر دا لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد، نبیل احمد اوان، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ پروفیسر محمود شوکت سٹنگ آن دا اسٹیج. کرونا میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ میو ہاسپٹل کو جاتا ہے، ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے، کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کو جاتا ہے، فیکلٹی کو جاتا ہے. جس انداز میں یہ بلقیس شبیر میڈیسن کی فیکلٹی، پلمونالوجی کی فیکلٹی، انستھیزیا کی فیکلٹی، انہوں نے جس انداز میں کنٹریبیوٹ کیا، دیٹ ریمینڈ انپریسیڈنٹڈ. اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ان کے کام آئے گا. اب تقریر کو مختصر کرتے ہوئے تذکرہ کیا، امتیاز ایوارڈ ملنا ارلی ایج میں بہت بڑی آنر ہے. 21 گریڈ آن میریٹوریس سروس، دیٹ از اے گریٹ آنر. اس کے علاوہ ان کو ایوارڈز ڈفرینٹ قسم کے جو ملے، ایشیا پیسفک، پریزیڈنشل ایوارڈ، یہ تمام ایوارڈز ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کچھ ایوارڈز دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ ایوارڈ آخرت میں ہوتے ہیں، اور اصل ایوارڈ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ جن کا تسلسل آخرت میں ہو. اور آخرت میں جو ایوارڈ ساتھ جاتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور صدقہ جاریہ میں جو علماء فرماتے ہیں، قاری عمران صاحب نے ابھی تلاوت بھی کی 40 سال کا تذکرہ کر کے، جو صدقہ جاریہ ہے اس میں پہلی چیز آپ کے شاگرد ہیں. اور اسد صاحب کے شاگرد انڈر اور پوسٹ گریجویٹ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جتنا پیشنٹس کی فلاحی کے کام کریں گے یہ ثواب ان کو جائے گا، ڈپارٹمنٹ کو جائے گا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو جائے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. دوسرا فلاحی کام آپ کے صدقہ جاریہ ہیں. فلاحی کام میں یہ تمام عمارات، یہ میو کی ایکسٹینشن، اور جتنا این جی اوز کے طور پہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا، یہ ان کے فلاحی کام ہیں. اور پھر نیک اولاد، مجھے چھوٹے اسماعیل کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ باریش نوجوان اور نیک اور تربیت یافتہ اولاد، یہ بھی بہت بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور پھر جو صدقہ جاریہ ہیں وہ مریض، وہ دکھی انسانیت جو لاوارث میو اسپتال میں آ رہی ہے. وہ شروع میں کہا کرتے تھے کہ میو ہاسپٹل از اے پیو ہاسپٹل، یو کین ریفر اینی پیشنٹ ٹو دا میو بٹ یو کین ناٹ ریفر اینی پیشنٹ فرام میو. اب میو ہاسپٹل میں 2005 بیڈ کے ساتھ جو پیشنٹ کی سروس ہے، آئی میں تو ان کی سروس ہے ہی ہے، لیکن میو کے پیشنٹ کی سروس، اگر کسی دکھی انسانیت کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ دعا قبول ہو گئی، ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول ماڈلنگ ہے. اور جتنے حال میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے پوسٹ گریجویٹ ہیں، ہمارے ینگ فیکلٹی ممبر ہیں، ان کو بھی اسی انداز میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ کا ریٹائرمنٹ کا ڈے ہو تو سٹیج پہ کھڑے ہوئے کچھ کاموں کا تذکرہ ہو. اور جب میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ٹیمپریری فیز اینڈ انشاءاللہ ہز کنٹریبیوشن ول ریمین کنٹینیوڈ. اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں تو آگے بھی استقبال والی کیفیت ہو. اور وہ صدقہ جاریہ جانے کے بعد اعمال نامہ جب بند ہو جاتا ہے لیکن یہ صدقات جاریہ جاری رہتے ہیں، تو کچھ ایسے ہم کام ان کی طرح کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ صدقات جاریہ اسی انداز میں جاری رہے. میں نے پیشنٹ کا تذکرہ تو کیا، لیکن اس حال میں بیٹھے ہوئے میں کتنے فیکلٹی ممبرز کو چاہتا ہوں اپنے سمیت
کہ جب ان کو پرسنل پیشنٹ کے لیے اسد صاحب کے سے کام پڑا تو اسد صاحب ریمینڈ اویلیبل. میں ایک دن گھر میں تھا تو میری اہلیہ اسد صاحب کی بیٹھے تعریف کر رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا کبھی کبھی جب گھر کے اندر 2-3 بھائی ہوتے ہیں ان میں پیار بھی ہوتا ہے, کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے. آپ اتنی بیٹھے تعریف کر رہی ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ 2 سال پہلے جب آپ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, آپ پاکستان میں نہیں تھے, تو یہ بیٹی کی آنکھ میں کچھ فورن باڈی پڑی, تو مجھے اور تو سمجھ نہیں آیا. میں نے اسد اسلم صاحب کو میسج کیا, اگلے آدھے گھنٹے اسد صاحب وہ سارا اکوپمنٹ لے کے میرے ان لاز کے گھر پہنچ گئے اور وہ فورن باڈی نکالی, بیٹی ٹھیک ہو گئی. تو کہنے لگی میں کیسے ان کی سروسز کو بھول سکتی ہوں, اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس انداز میں استفادہ کیا ہوگا. اسد صاحب آپ کے لیے بہت ہماری دعائیں, اللہ پاک نے آپ کو جو یہ کامیابی دی اس کا تسلسل جاری رہے, اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ان تمام کے لیے فیکلٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. بہت شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا. Thank you very much, sir, for your very kind and generous words. With the current concept of interprofessional communication and collaborative teamwork, there is increase in interdepartmental dependency and demands day by day, especially in the sectors and segments of the health department. So keeping them all together and creating a harmonized balance of work between them all is a feat, and few can accomplish it. We are lucky we have a commander at the hull of our boat who is doctor too and is doing all these services in a best possible manner. I mean the Secretary Health, Barrister Nabil Awan. Ladies and gentlemen, in your thunderous applause, Barrister Nabil Awan. Respected Vice Chancellor, King Edward Medical University, my very respected seniors, former Secretary Health, Dr. Shujat Saab, my colleagues, respected professors, teachers, my journalist friends, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of profound honor and pleasure to be here on this, though it is a Sunday morning, but still it's a matter of great pleasure and honor for me to be here in my alma mater, in this hall where I have very old memories, to not only participate in this occasion but also to be a part, to bid farewell of our great colleague and a great professor, Dr. Asad Aslam Khan. My esteemed senior, respected teacher and trainer, Mr. Ismail Qureshi Saab is here, and many trainings of style in English. But sir, with your permission, I would like to be bilingual today because I think that I will not be able to do justice with my thoughts and with my emotions regarding our retiring friend, Dr. Asad Aslam Khan. Thank you, sir. جیسا کہ ڈاکٹر اسد اسلم خان کا ایک اکمپلشڈ کیریئر ہے اور انہوں نے جس طرح بتایا گیا کہ 40 سال سے زیادہ ان کی خدمات ہیں میڈیکل پروفیشن کے لیے، اپنی اسپیشلٹی کے لیے اور پبلک سروس کے لیے، یہ ہم سب کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جن لوگوں کو وہ اس ادارے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا اپنے پروفیشن سے پیار کا قصہ اور کہانی تو ڈاکٹر سہیل نے بہت تفصیل سے بتایا، ہاؤ ہی ہیز سروڈ دا فیلڈ آف آپتھلمالوجی، ہاؤ ہی ہیز سروڈ دا کالج آف آپتھلمالوجی، اینڈ ہاؤ ہی ہیز کائنڈ آف brought about his impact in every nook and corner of this province, from THQs to DHQs to teaching hospitals and to the Mayo Hospital. This is indeed appreciable, and I don't think that in any field, any special محترم پروفیسر صاحبان اسی ہال سے، اسی کالج سے، یونیورسٹی سے گزرے ہیں اور بڑے جید اور سکا قسم کے استاد ہمیں پڑھاتے رہے ہیں، آپ سب کو بھی پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اپنے علم کو اور اپنے امپیکٹ کو اس ادارے سے باہر نکال کے ایک سارے مربوط نظام کے اندر
ہزاروں لوگوں تک پہنچنا یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو ڈاکٹر صاحب on accomplishing this great feat. Dr. Sohail also said that he had this great love for this institution, and he said that he was offered many times in his career the post of the head or principal of other medical colleges or institutions, but he refused. I don't know what is the source of Dr. Sohail's information, but while standing here in public, I can testify to Dr. Asad Aslam's love, dedication and loyalty to this institution, which is remarkable. It is مجھے باقی سیکٹری صاحبان کا نہیں پتا، میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ کو آج شام کو ہم فلاں جگہ بھیجنا چاہتے ہیں، وچ از کوائٹ این اسٹیمڈ انسٹیٹیوشن اینڈ پلیس، لیکن جس کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ انہوں نے مجھے ریفیوز کیا وہ مجھے تادیر یاد رہے گی. انہوں نے کہا جی میں یہیں پڑھا ہوں، میں نے یہیں کام کیا ہے، میں نے یہیں سے ریٹائر ہونا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آئی کنگریچولیٹ یو آن اسٹینڈنگ بائی واٹ یو بلیوڈ اینڈ واٹ یو ہیو سیڈ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق اور تجربہ چند سال پرانا ہے، لیکن وہ خالص سرکاری تھا. کبھی کوئی سرکاری کام کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے جب وہ یہاں آفتھلمالوجی کالج میں یا جب یہاں کے وائس چانسلر تھے کبھی بات کی یا رابطے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہمیشہ ہوا بھی. اور ڈاکٹر صاحب ہیز آلویز بین ویری کنسیڈریٹ اور پازیٹیو مائنڈیڈ ایز این ایڈمنسٹریٹر. ڈاکٹر صاحب کے لیے ایز ہیلتھ سیکرٹری آئی ہیو ریٹن سائٹیشنز in the last 15 months now in this department, اور سائٹیشنز جیسی ہوتی ہیں ویسی ہم لکھتے بھی رہے، اور اس میں کئی کامیاب بھی ہوئیں، کئی کامیاب نہ بھی ہوئیں، اور کئی ابھی انڈر پروسیس بھی ہیں. لیکن میں بڑے عرصے سے اس طرح کے ایک موقع کے انتظار میں تھا. مجھے آج میں وائس چانسلر صاحب کو بتا رہا تھا، اور میں نے جس طرح شروع میں بھی کہا، میں نے مذاکراً ان کو کہا بھی کہ یہ سنڈے کو صبح 10 بجے کا کیا وقت ہوتا ہے کسی سیریمنی کا، مجھے اس ویکینڈ پہ شہر سنی میں شرکت کے لیے رکا رہا، کیونکہ مجھے اس طرح کے ایک موقع کا انتظار تھا جس میں کہ میں ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب کے ساتھ جو ہمارا ایک پروفیشنل تعلق رہا اور جو ان کی خدمات ہم سب کے لیے، محکمہ صحت کے لیے، آپ سب کے لیے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے ہیں، میں اس پہ کچھ خود بھی روشنی ڈالنا چاہتا تھا پبلکلی. اور آئی ایم گلیڈ اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا. ڈاکٹر صاحب کی پروفیشنل سروسز پہ بہت بات ہو چکی. کالج آف آپتھلمالوجی، ڈی ایچ کیوز، ٹی ایچ کیوز، ٹیچنگ ہاسپٹلز، ان سب میں انٹر لنکنگ، یہ سب آپ پروفیسر صاحبان مجھ سے بہت بہتر یہ سارا معاملہ سمجھتے ہیں. کالج کی بلڈنگ بھی بنا لینا اور اس کو تعمیر کر لینا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی شاید بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن دس از ناٹ دا لاسٹ اینڈ فائنل اچیومنٹ. وہ کہتے ہیں نا سر کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. ہمارے پاس محکمہ صحت میں ایسے 8-8 9-9 منزلہ بلڈنگیں موجود ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے افکار تازہ کی جو بات ہے وہ اس کی اپریسیشن اور اصل بات میں سمجھتا ہوں وہ ہے. مجھے پروفیسر محمود شوکت صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو پیڈیاٹرک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے برمنگھم میں ہے سر، یہ مانچسٹر میں آپ نے بتایا تھا. تو اس میں پہلا جب لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تو انہوں نے تھیٹر میں ان کو جگہ نہیں دی، تو انہوں نے پیچھے پارکنگ میں جو کنٹینرائز تھیٹر تھے ان کو کہا وہاں کر لو، تو انہوں نے وہیں کر لیا. اور اس کے بعد اس کے ان کے تھیٹر بھی بنے اور وہ سارا کچھ. تو یہ یعنی افکار تازہ کی میں سمجھتا ہوں یہ طاقت ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو اصل میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے وہ کالج یا بلڈنگ کا بن جانا نہیں، اس کالج یا بلڈنگ کا استعمال ہو کر اس علم کا لوگوں پہ اپلائی ہونا اور اس علم کا ایکسپینڈ کرنا ہے. تو آئی کنگریچولیٹ یو ڈاکٹر صاحب آن دیٹ. یہی بات وہ جو آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی کہ شاہ جہاں آف کے ای ایم سی تو ہیں، لیکن یہ کہ اس شاہ جہانی کے ساتھ ساتھ افکار تازہ کا بھی عمل درآمد رہا ہے، اور اس پہ ہم سب کو ڈاکٹر صاحب کو بہت اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور کنگریچولیٹ بھی کرنا چاہیے آج کے دن. اب میں آتا ہوں جو سب سے میں سمجھتا ہوں، باقی تو یہ بڑے پرانے سلسلے ہیں، آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کالج آف آپتھلمالوجی بلائنڈنس کے خلاف ان کی جو کیمپین اور وار ہے، لیکن جو وار ہم نے مل کے لڑی ہے میں اب اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از دا وار اگینسٹ کووڈ-19. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں
ہمارے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز میں، ہمارے تمام کالجز میں ایک بندے کا نام بتائیں جس بندے نے مردانہ وار اور دلیری سے کلیکٹیولی انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس بیماری کا مقابلہ کیا، تو ڈاکٹر اسد اسلم خان از دا پرسن جن کا نام ملے. اور بہت دیانتداری سے میں یہ عرض کرتا ہوں، بہت دیانتداری سے، کہ میں آج یہ فکرہ یہاں ادا کرنے خاص طور پہ آیا تھا. کووڈ-19 میں لاہور میں جو ہمارا آپریشن تھا، ہمارا کووڈ-19 کا سب سے بڑا ہٹ ہمیں لاہور میں تھا، جیسا کہ آپ سب ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان، صحافی صاحبان کے علم میں ہے. لاہور میں آپ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب اس کیمپین کو لیڈ نہ کرتے تو لاہور میں آج حالات مختلف ہوتے. اور مجھے پورا یقین اور امید ہے کہ پروفیسر محمود شوکت صاحب بھی، جو بالکل ہمارے شانہ بشانہ اس کیمپین کو لیڈ کرنے میں ہمارے ساتھ تھے، جب ان کو بھی موقع ملے گا، جو کہ ضرور ملے گا انشاءاللہ، تو وہ بھی میری اس بات کی توثیق اور تصدیق کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے 24 گھنٹے کام کیا. وہ وقت مجھے یاد ہے جب ہمارے ہسپتالوں میں لوگ ان بلڈنگز کے پاس سے گزرنے سے کتراتے تھے جن بلڈنگز میں ان کو پتہ چلتا تھا کہ کووڈ کا کوئی سسپیکٹڈ پیشنٹ بھی موجود ہے. میں عام طور پہ کہا کرتا تھا کہ کووڈ ڈیزیز جب آئی، بہرحال جو بھی ہوا دنیا میں، میڈیا، سوشل میڈیا، بلاگنگ اور نیوز میڈیا ایک ایسا تاثر بنا کہ جس طرح یہ کووڈ خدا نہ خواستہ کوئی جزام یا لیپرسی ٹائپ کوئی ڈیزیز ہے. اللہ کا شکر ہے ویسی نہیں نکلی الٹیمیٹلی، اور ہم سب نے اس کا مل کر مقابلہ کیا. لیکن اس وقت اور حالات میں بھی ڈاکٹر صاحب واز دا ون who was always standing at the forefront, who dealt with it in a brave, manly manner. اور اس کے بعد ہم نے جو کوئی ایکسٹرا ذمہ داری بھی ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس پہ ہمت کریں، تو he was always more than forthcoming. ہم نے 1000 بیڈ کا میک شفٹ ایکسپو میں یہ کووڈ ہاسپٹل بنایا. اس کووڈ ہاسپٹل کو چلانے کے لیے درمیان میں 6 ہسپتال پڑتے ہیں، لیکن کوئی وجہ تھی کہ اس ہسپتال کی نظم و نسق، اس کو چلانے کی، وہاں ڈاکٹرز کو لگانے کی، مریضوں کے علاج کرنے کی ذمہ داری جو میرا اپنا علمہ میٹر ہے. لیکن یہ کہ اس کی ایک اور بھی، یعنی صرف میرا علمہ میٹر ہونا نہیں، اس کی کچھ اور وجہ تھی کہ اس ہسپتال کی ذمہ داری میو ہاسپٹل کو دی گئی کہ آپ یہاں چلائیں، کیونکہ میو ہاسپٹل ڈاکٹر اسد اسلم جیسے ایک دلیر اور پروفیشنل ڈاکٹر کی قیادت میں چل رہا تھا. مجھے کل شام کو منسٹر صاحبہ نے خاص فون کر کے کہا کہ ان کی صحت کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکیں، ان کی بہت خواہش تھی. انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کل شام کو فون کر کے کہا، آج صبح انہوں نے مجھے فون کر کے تاکید مزید کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے خاص طور پر، انہوں نے کہا لکھ کے لے کے جاؤ تاکہ مس نہ ہو جائے. آتی بہت خوشی اور شوق سے آتی، مجھے یعنی خواہش تھی کہ وہ آتی، لیکن صحت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ پائی. لیکن انہوں نے میرے ذمے اپنی یہ امانت حوالے کی کہ تم نے جا کے، تو اس میں خاص طور پہ میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خاص مبارکباد آن اکمپلشمنٹ آف اے گریٹ پروفیشنل کیریئر، پرٹیکولر اپریسیشن اور بیسٹ وشز آپ کو کنوے کرنی ہے فار دا فیوچر دیٹ لائز ہیڈ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے 2 اور بڑے سینئر ہمارے پروفیسر صاحبان بھی، جن میں کچھ ریٹائرڈ پروفیسرز بھی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کولیگز بھی ہیں، ڈاکٹر شجاعت، ڈاکٹر اسماعیل قریشی صاحب بھی موجود ہیں. یہ سب ہمارے لیے اس سینس میں انسپریشن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریٹائرمنٹ کا دن ہے وہ تو آنا ہے. تو میں جس دن سروس میں آیا اس دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہیں آج پتہ ہے تم نے کس دن ریٹائر ہونا ہے، ڈونٹ گیٹ سرپرائزڈ آن دیٹ ڈے. تو بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ از ناٹ دی اینڈ آف اینی تھنگ، اور ہمارے سامنے بڑی گلیئرنگ اور بڑی سکسیزفل ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد فردر اکمپلشمنٹ کی کہانی شروع ہوئی. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اینڈ شیور کہ پوری زندگی جس طرح آپ نے ایک تجربہ اور ایک علم ایکوائر کیا، اس کو شیئر کیا، آپ اپنی اس ٹریڈیشن کو جاری رکھیں گے. آپ ہماری گائیڈنس اور ہماری ایڈوائس میں انوالوڈ رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ مل کے بہت سارے معاملات میں پبلک سروس کا حصہ بنے رہیں گے. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی اکمپلشمنٹ لیول اب پہلے سے زیادہ ایک اور لیول پہ آگے چلے گا. اور آئی ایکسپریس مائی پروفاؤنڈ پرسنل وشز فار آل دا بیسٹ ان وٹ ایور کمز یور وے ان دا فیوچر انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.
Thank you very much, sir, for taking time out of your busy schedule. Assalamu alaikum. Good morning. Vice Chancellor साहब, Secretary साहब, डॉक्टर असद असलम साहब, मेरे कोलीग्स डिपार्टमेंट से भी और मीडिया से भी कुछ देख रहा हूँ, माशाल्लाह सब बैठे हैं और सब आपको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं को कितनी लंबी तकारीर हो चुकी है तो मैं अब उस वक्त मज़ीद ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाह रहा। मेरा डॉक्टर असद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरी रिश्तेदारी भी है इनसे। इनकी बहुत सी खूबियाँ हैं और मैं सिर्फ उन चंद खूबियों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो शायद पूरी तरह आपको गोशगुजार नहीं की गई। जो इनकी ज़बरदस्त क्वालिटी है वो इनकी ह्यूमिलिटी है। ये ऐसे पब्लिक सर्विस में बिलीव करते हैं जो कि 24/7 उसके करियर जो है 42 इयर्स का, उसकी लॉयल्टी सब ठीक है, लेकिन स्पैन ज़रा देखें, इतना बड़ा स्पैन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है एक प्रोफेशन में। ये सिर्फ मेडिकली प्रोफेशन में नहीं है, ये पब्लिक सर्विस में भी हैं, ये पब्लिक रिलेशनिंग में भी हैं, ये मीडिया रिलेशनिंग में भी हैं। इनके हर जगह आप देखें और हर जगह एक्सेल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं मुख्तसरन इनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत और तरक्की दे। ये आपका फेयरवेल नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको इस अच्छे तरीके से यहाँ फेयरवेल दिया जा रहा है, लेकिन आई एम श्योर वील हैव द मोर रीजंस टू मीट अगेन और आपकी ये बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके ख़ानदान को। माय बेस्ट विशेस आर विद यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you very much, sir. And now I would like to invite our next worthy guest, Professor Mahmood Shaukat Saab. He is taken as great teacher, mentor and surgeon and retired principal of Allama Iqbal Medical College. Professor Mahmood Shaukat Saab. थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे कुछ कहना होगा, लेकिन आई हैव नोन असद फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव नोन द वे वी ऑल वर्क, and I think I always look at retirement as an opportunity not to be remembered as a sorrowful day. It's a day that you would like to share with your children and in happy note and in a very lighter note. So बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान को हम सारा बैठे क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, but I have a slightly different opinion about Pakistan. The opinion is that if you want to work, Pakistan is a paradise. And if you want to give to the people, Pakistan is paradise. Why do I say that? Because you don't have an opportunity of excelling in an environment where everybody is working. So आपके पास opportunity तो तभी होती है जब 90% लोग काम नहीं कर रहे हैं. And this is the land where 90% of the people are not working. So you have a brilliant chance of making a very great impact even if you're working your normal life. So पहली बात तो ये है कि, दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में हमारे प्रोफेशनल सोसाइटीज़ ने कहा स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर दें आप, तो आई ऑलवेज रिग्रेटेड। मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं स्टेट ऑफ द आर्ट टॉक दे सकूँ, बिकॉज आई थॉट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट डिमांड्स समथिंग बिग एकेडमिकली, बिग साइंटिफिकली, एंड आई थॉट आई नेवर डिड समथिंग लाइक दैट। बट देन सब्सिक्वेंटली जब मैंने देखा दुनिया की बड़ी अचीवमेंट्स पे, तो स्टेट ऑफ द आर्ट है क्या? State of the art to me now, because you keep discovering yourself, you keep discovering the life around you, and what I've discovered is that really the state of the art is what brings happiness and smile on the face of somebody. And that's the most important thing that I think Asad has done in his life. He's brought smile on the faces of innumerable people. जब हम इनका blindness prevention का program देखते हैं, तो बाकी सब चीज़ें तो हम सारे भी कर लेते हैं, किसी ने ज़्यादा कर ली, किसी ने थोड़ी कर ली. He could have settled for a very successful career as an ophthalmologist. Ophthalmologists सारे ही बड़े कामयाब हैं अगर हम दुनियावी तौर पर पैसों की बात करें, because they are very clever. They select a specialty where everybody is a patient. Either you have a refractive disorder or you get a cataract. So पूरे 22 करोड़ आपके मरीज़ हैं ऑफ्थल्मोलॉजी में. But he could have settled very easily as an ophthalmologist, but he chose a different line, and I think he excelled in that. So we wish you best of luck.
The opportunities are never ending. You'll keep discovering yourself. You'll keep discovering opportunities where you can actually deliver. And the only requirement is commitment, and in that you excel. All the best for you in future also. Thank you. Thank you very much, sir. The Department of Ophthalmology and KMU is in great debt to Secretary Health کہ آج انہوں نے جس طرح کرونا میں اسد صاحب کا رول تھا اس پہ اسٹیمپ لگا دیا، اور پھر اس طرح جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی میڈیسن میں اور ریسرچ میں KMU کی طرف سے ریمارکیبل سروسز آئی سامنے آئیں. ہماری کل اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ تھی جس میں ایک نیو کلاسیفیکیشن اچانک سامنے آ گئی. پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن بینگس، ایک ہوتے ہیں پرابلم سالور اور ایک ہوتے ہیں پرابلم کریٹر. تو اسد صاحب کو انہوں نے پرابلم سالور والی کیٹیگری میں رکھا. ایک ایسا ہی موقع ہماری جو آپتھالمولوجیکل سوسائٹی ہے اس میں بھی ایک وقت آیا کہ جس میں جو OSP سینٹر کا الیکشن تھا، اور اس میں پروفیسر اسد اسلم خان نے اناؤنس کیا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے، اور ان کے مد مقابل جو آ رہے تھے پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب. تو بٹ صاحب کو جب پتہ چلا کہ اسد صاحب نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے اناؤنس کر دیا ہے، تو وہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے، اور جس طرح ہی از آلویز ویری اوبیڈینٹ، ون آف دا فائنسٹ ہیومن بینگ، وہ سر اسد اسلم صاحب کے پاس آئے تو ان کو کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے. تو وہ کچھ دیر گفت و شنید ہوتی رہی. الٹیمیٹلی سر نے اس فورم پہ بھی اور بعد میں بھی کئی جگہ پہ بھی کہا کہ یار میں نے ندیم حفیظ بٹ صاحب کے حق میں اس لیے ودرا کر لیا انہوں نے کہ اس کی سروسز آپتھالمولوجیکل سوسائٹی میں مجھ سے زیادہ ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹائم اور سرو کر سکتا ہے سوسائٹی کو. اور اس طرح ہماری OSP میں پروفیسر لطیف چودھری صاحب کا ہم شکر گزار ہیں، وہ بھی تشریف لائے لیکن صحت کی نساز ہونے کی وجہ سے وہ واپس تشریف لے گئے. ان کا ایز اے پیٹرن آف سوسائٹی بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سوسائٹی کو جس طرح ایک پیار محبت سے پالا، اور پھر جس طرح ہمارے جو مینٹورز ہیں گوندل صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، جن کو ریسرچ سے بڑا پیار ہے، لطیف چودھری صاحب کی بھی بڑی گراں قدر خدمات ہیں ریسرچ کے حوالے سے. جب ایک وقت ہمیں کچھ فنڈز کی ضرورت تھی تو 70 لاکھ روپے انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے دے دیے کہ یہ جو OSP کے ہماری سوسائٹی کے ریسرچ فنڈ کے آپ اس میں استعمال کریں. ہم اس وقت ڈپارٹمنٹ آف آپتھالمولوجی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے اسٹریم پروفیسر آپتھالمولوجسٹ بیٹھے ہیں، پروفیسر ممتاز صاحب ہیں، پروفیسر معین صاحب ہیں، حامد بٹ صاحب ہیں، سلیم اختر صاحب ہیں، آصی صاحب ہیں، رمضان صاحب ہیں، خلیل رانا صاحب ہیں، اور پروفیسر امجد صاحب بھی سروسز سے آئے ہیں. تو سر کی ہمیشہ جو پرابلم سالو ہو رہا تھا، ہمیشہ ان کا رول چاہے ڈپارٹمنٹ ہو آؤٹ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو، انہوں نے ہمیشہ ہمیں اس کو جو لوگوں کو ہیلپ اور سرو کرنے کی بہتر سے بہتر طریقے سے اور ان ہمبل کیپیسٹی اور ان ہمبل مینر ہمیشہ تلقین کی ہے. تو نیکسٹ جو میرے اسپیکر ہیں پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل دی کولیگس. چیئرپرسنز اسماعیل قریشی صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی تقریروں کے بعد کچھ کہنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. گوندل صاحب اور محمود شوکت صاحب اور باقی سیکرٹری ہیلتھ صاحب کی تقریروں کے بعد بہرحال میں جس طرح ناصر چودھری صاحب نے تعارف کروایا کہ بینگ این آپتھالمولوجسٹ وی آر آل connected and we are all members of Ophthalmological Society of Pakistan, which has got a membership of 3,000 ophthalmologists all over the country. We have 13 chapters and we have 9 subspecialty associations which are running the subspecialty areas of different subjects. یعنی ہماری جو ophthalmology ہے یہ دیکھنے میں ایک نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر آگے 9 فردر شعبے ہیں، جیسے کہ پیڈیاٹرک ophthalmology اس کا ایک فردر سب اسپیشلٹی ہے، وٹریو ریٹنا ایک اور ہے، اوکولوپلاسٹی ایک اور ہے، گلوکوما ہے، کیٹریکٹ ریفریکٹیو ہے، اسٹریبسمس ہے، اوکولر سرفیس ڈیزیز ہے. تو آپتھالمولوجی نے جتنا پچھلے 50 سالوں میں گرو کیا ہے شاید ہی کسی ڈسپلن نے اتنا گرو کیا ہو. ہماری فیلڈ میں ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا خیال اور محبت یہ ہمارے بڑوں نے اس اسپیشلٹی کی گھٹی کے اندر ڈالی ہے.
ہمارے بڑے راجہ ممتاز صاحب، پروفیسر لطیف چودھری صاحب، رانا خلیل صاحب، سلیم اختر صاحب اور بے شمار ہمارے سینئر ممبرز جنہوں نے سوسائٹی کو نرچر ہی اس طرح کیا ہے کہ جس میں لحاظ، ملحوظ، ادب، محبت اس کا پارٹ ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی آفثلمولوجسٹ کسی دوسرے آفثلمولوجسٹ کے اوپر پیر رکھ کر ترقی کی منزلیں طے کرنے کی کوشش کرے. آپ کو میں یہ مطلب موقع تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کئی دفعہ سچویشنز ہمارے فیلڈ میں آئی ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیشہ سینیورٹی کو اور جو تقدس ہے سینیورٹی کا اس کو ہمیشہ مینٹین کیا ہے. اسد صاحب ہمارے سینئر، ہمارے بڑے، ہم سے 2 سال سینئر تھے کنگ ایڈورڈ میں بھی، اور آج کا دن ان کے لیے ایک ایسا دن ہے جو یادگار دن ہے، جس میں آج ان کی ان سروسز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے جو انہوں نے 42 سال، جس میں ان کی اسٹوڈنٹ لائف کے 5 سال بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 37 سال انہوں نے اس ادارے کے اوپر ایز میڈیکل آفیسر سے لے کر ہائیسٹ پوسٹ وائس چانسلر اور چیف ایگزیکٹو آف دی ہاسپٹل جو میکسیمم ہو سکتا تھا وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پہ دیا اور انہوں نے اس کا حق نبھایا. ٹیچنگ اسپتال آپ کو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل، ان کے بڑے بڑے کیمپس، بڑی بڑی بلڈنگز، اور اس کے بعد اگلا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، پھر ٹی ایچ کیوز ہیں، پھر بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، پھر بی ایچ یوز ہیں. یہ ہمارا نظام ہے جو ہمارے ملک میں اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو چلا رہا ہے. کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک لیول نہیں ہوگا جہاں تک اسد صاحب کی محنت کے جو رنگ ہیں، یہ جو اس کے ثمرات ہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچے. اور نہ صرف مین پاور کی شکل میں بلکہ اکوپمنٹس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، ٹریننگ کی شکل میں اور ایکسپرٹیز کی شکل میں ان کو بلا کر کالج آف آفثلمولوجی میں ریفریشر کورسز کروانے، ان کو بلا کر ان کی ٹریننگ کروانی، ان کی سرجیکل ایکسپرٹیز کو انہینس کرنا. یہ نہیں کیا کہ صرف انہیں مشینیں دے دیں اور بندے وہاں بٹھا دیے اور پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. نو، ہی ہیز لکڈ آفٹر دیم from the beginning till the end, till his last day. He has been working for the welfare and well-being of all the THQs, DHQs and teaching hospitals. میں اس وقت علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں. میڈم ہما یہاں بیٹھی ہیں جو گنگا رام کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. مجھ سے پہلے حامد بٹ صاحب تھے اور بھی بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں. یہ سب گواہ ہیں کہ سارا اکوپمنٹ جو ہمارے پاس اس وقت فنکشنل حالت میں ہے وہ پریونشن آف بلائنڈنیس کا جو پروجیکٹ تھا جس میں بلینز کا اکوپمنٹ لیا گیا اور ڈسپرس کیا گیا، اس کے پیچھے اگر کسی کی کاوش اور کسی کی محنت شامل ہے تو وہ پروفیسر اسد اسلم صاحب ہیں. ہماری اسپیشلٹی میں اکوپمنٹ کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ بھی جب تک وہ سلٹ لیمپ مشین نہ ہو جس میں پیشنٹ اپنا منہ رکھتا ہے تو ڈاکٹر اس کو میگنیفائڈ اور ایلومینیٹڈ امیج کرتا ہے اور ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کو کیا ہے. وہ ایک بیسک چیز ہے. وہ بیسک چیز بھی لاکھوں روپے کی آتی ہے. وہ کوئی معمولی مشین نہیں ہے یا سستی مشین نہیں ہے. اور بے شمار اس طرح کے اکوپمنٹس انہوں نے پہنچائے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. واٹ از یور لیگیسی. جب آپ جا رہے ہیں کہیں سے تو آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، آپ کے ٹرینڈ لوگ کتنے ہیں، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کیسے آپ کو جان رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اسد صاحب نے نام، شہرت، عزت ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہمارے کلیگ کی یہ خواہش بھی ہوگی، آرزو بھی ہوگی کہ یہ ایسا وقت ان کے اوپر بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے مقامات سے نوازے. میں شکر گزار ہوں فرام دی پلیٹ فارم آف آفثلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان اسد صاحب اور میو ہاسپٹل کا، جنہوں نے ہر موقع پہ سوسائٹی کو سپورٹ کیا، سوسائٹی کے ساتھ چلے اور اپنے سینئر یا اپنے بڑے ہونے کا ہمیشہ مظاہرہ کیا. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی اسپیچ کو ختم کروں گا. تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن امید ہے کہ سمجھ آ جائے گا سب کو. کہ قسمت کیا ہر ایک کو، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے. قسام ازل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے سب کی قسمتیں لکھ دی ہیں. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا، پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. جو دنیا کے مشکل ترین کام اسد صاحب نے کیے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کووڈ میں ان کا کیا رول تھا.
کووڈ سے آفثلمولوجی کا کیا تعلق تھا؟ ٹھیک ہے کہ آئی ڈیزیز کے تھرو بھی کووڈ آئیز کے تھرو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، سیکریشنز کے تھرو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فور فرنٹ پہ آنا، آگے آگے بڑھ کے کام کرنا، 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ایک ہفتے کے اندر تیار کر دینا اور میو ہاسپٹل کو ایک پرائمری سینٹر فار کووڈ کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے فیلڈ سے ہٹ کے پبلک ہیلتھ کے لیے اور بلائنڈنیس کے لیے، اور مطلب عام عوام کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سرپرستی کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اب میں جن کو ہمارے جو ٹیچر ہیں، ہی از اے گریٹ سرجن، گریٹ مینٹور اینڈ ہی از اے پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج، پروفیسر عامر زمان صاحب فار ہز ویوز۔ He has remained the ex-VC of KEMU also. جی تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب، وائس چانسلر فاطمہ جناح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، Professor Asad Aslam Saab, all the luminaries who are sitting on the stage, the faculty members, principals, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج یہاں پہ آنا ایک میری ڈیوٹی تھی، بیکاز اس کی وجہ یہ تھی کہ I would have personally liked to come and acknowledge all the services which have been rendered by Professor Asad Aslam. ان کو میں I know him for the last 4 decades now، اور سر کی کمٹمنٹ اور جتنا اس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے لیے 24/7 انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ایز کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کا، پھر یہاں پہ ریزیڈنٹ کے طور پہ، دین ان KEMU ان آل دی ویریس کیپیسٹیز ہی ہیز ورکڈ دیئر، اینڈ دین ایز اے CEO آف دی میو ہاسپٹل۔ تو سر جیسے ابھی بار بار یہاں پہ کہا گیا ہے کہ دس ڈے آف ریٹائرمنٹ یہ کوئی ایسا دن نہیں کہ اس کے بعد جو ہے میرا خیال ایک نئی اننگ شروع ہوگی، اور نوئنگ یو اور جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور جتنا آپ کا فوکس ہوتا ہے آن سروس ڈلیوری اسپیشلی پیشنٹ کے لیے، آئی نو کہ آپ کی اگلی اننگس اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ سو مائی آل دی گڈ وشز فار یور بیسٹ ہیلتھ اینڈ آف کورس کہ آپ کا اسی طرح اسی زیل کے ساتھ جو ہے آپ ساروں کی یہاں پہ خدمت کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویری کائنڈ ورڈس۔ پروفیسر اسد اسلم خان صاحب نے ہماری جو جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس رہے، وہ FCPS کے، FRCS کے، MRCS، PhD کے بھی وہ سپروائزر رہے ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کلینکل سرجیکلی ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ مارل گراؤنڈ سے پریپیئر کرنے کی ان کو کوشش کرتے رہے ہیں۔ ابھی ہماری جو لاسٹ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ تھی، میں ڈاکٹر علی، ڈاکٹر ہمیرا ادھر موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یو شوڈ بی لائک ایک تم لوگوں کو ایک دریا کی طرح، ندی کی طرح ہونا چاہیے کہ دریا یا ندی سے آپ پانی کا ڈول بھر لیتے ہیں تو اس میں وہ کمی نہیں آتی، تو آپ نے اس طرح لوگوں کو اپنے تھرو آؤٹ دا کیریئر کوشش کرتے رہنا چاہیے، ان کو ہیلپ اور سرو اور فیسیلیٹیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد اسلم صاحب، گوندل صاحب، اسماعیل قریشی صاحب، عامر زمان صاحب، امجد صاحب، اشرف نظامی صاحب، مائی وائف ڈاکٹر عائشہ، گلیکسی آف کلینیشنز، آفثلمولوجسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا دن ایک بہت اہم دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے۔ یہ جو ایک ٹریڈیشن قائم کی گئی ہے اسد اسلم صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ، اور جو ان کو ایک سینڈ آف دیا جا رہا ہے، جو کہ آئی پرسنلی فیل کلینیشین یا جو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، نیور ریٹائرز، لیکن یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے، اور جتنے ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہیں، یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ اسد اسلم صاحب نے جتنا لوگ جو پیار اپنا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے ساری عمر اتنی زیادہ ایفرٹ کی ہے اور پوری اپنی لائف جو ہے وہ اس پروفیشن کو دی ہے۔ تو آئی تھنک وی شوڈ اور یہ نیچرلی میرا خیال ہے ٹریڈیشن قائم رہنی چاہیے۔ گوندل صاحب نے بھی اس پہ اچھا ایک قدم اٹھایا۔ اسد اسلم ایک عام انسان نہیں ہے،
اسد اسلم ایک تحریک کا نام ہے اور یہ وہ تحریک ہے جس میں آپ نے کنٹینیوسلی غریبوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنی زندگی کا جو مشن ہے وہ غریبوں کی خدمت کو بنانا ہے. ندیم حفیظ صاحب نے بھی کہا کہ آپ جہاں جہاں جا کے دیکھیں گے جو ایکوپمنٹ ہے اور سامان ہے. مجھے انہوں نے آسٹریلیا سے بے شمار این جی او سے کارنیاز کا ایک سلسلہ شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسد اسلم صاحب ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. جس طرح انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف آفتھلمالوجی ڈیولپ کیا یا لاہور میں, جو کہ نیچرلی آپ باڈی کے بہت زیادہ آرگنز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہر آرگن کی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن آنکھوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر انسان دیکھ نہ سکے تو پھر اسے دنیا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. گو کہ وہ دیکھنے میں اٹس اے ویری اسمال آرگن لیکن اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو یہ انسٹیٹیوٹ آف آفتھلمالوجی جو ڈیولپ ہوا اس پہ میرا خیال ہے ہمیں ان کو رول ماڈل بنا کے اور جو اسپیشلٹیز جیسے اب میٹرنل ہیلتھ ہے یا آفتھلمالوجی کے اور انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ہمیں سارے ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو ایک اسلم پیدا کرو. وہ اگر اسد اسلم نہیں ہوگا تو ادارہ ڈیولپ نہیں ہوگا. پرائیویٹ پریکٹس پہ اگر آپ ایفرٹ لگائیں تو آپ اربوں کروڑوں کما سکتے ہیں. پیسہ اور بھی بے شمار طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے, لیکن اصل چیز یہی رہ جاتی ہے جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, آگے بیسٹ وشز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخرت والے دن بھی جو حساب ہوگا وہ آپ کا پیسے عہدے کا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کیا عہدہ تھا اور آپ کے پاس کیا پیسہ تھا. وہاں حساب ہوگا کہ آپ کے اعمال کیسے تھے. اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ہاتھ میں ایک پاور ہے جو لوگوں کو کروڑوں خرچ کرنے پڑتے ہیں مریضوں کے علاج کرنے کے لیے, وہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دی ہے. اس طاقت کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا سبب بنے. سو اسد اسلم صاحب آپ کی, اسماعیل قریشی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اسد اسلم صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, صرف ان کی اپنی نہیں ان کے پورے خاندان کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ سروس میں تھوڑی سی آپ کی لمیٹیشن بھی آ جاتی ہے بیکاز آپ کو آفس میں ہر وقت رہنا پڑتا ہے. تو آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ جو ایک آپ نے سوشل ویلفیئر کا کام شروع کیا ہوا ہے غریبوں کے لیے, وہ اس کو آپ اور بہتر طریقے سے کنٹینیو کر سکیں گے. اور میرا خیال ہے ہر چھوٹی بڑی جگہ پہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہر جگہ پہ ایک اسد اسلم پیدا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir, for your time and your precious comments. ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ کی فیکلٹی کے ساتھ ساتھ فاطمہ جناح سے پروفیسر ہما کیانی موجود ہیں, پروفیسر قاسم لطیف, ان کا اسپیشل شکریہ کہ وہ کرونا ٹیسٹ کروا کے بھی آ رہے ہیں اور الحمدللہ نیگیٹو ہے وہ. پروفیسر ڈاکٹر شریف ایم ایس جناح, ایکس ایم ایس جناح. اور اب میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر امجد صاحب سے, ہی از اے پرنسپل سمس, وہ اسد صاحب کے یار غار بھی ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف پر بہت زیادہ امپیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اچیو کیا اٹ از بیکاز آف دا بلیسنگ. پہلے میرے والد صاحب, he had a great impact on my life. And I never loved anyone else except my father. My mother and both of them, they taught me to live and live only with honesty.
So honesty is taught by them کہ کبھی بھی آپ نے بےایمانی نہیں کرنی. Second was my uncle Sardar Muhammad Iqbal, a great man. I learned humanity from him. Nobody knows that for hours and hours I used to sit with him, and the biggest lesson he gave me was the humanity, and the lesson was to help everyone who comes to you. This was the lesson I learned from him. My mentor, Professor Muhammad Minal Haq Sahab, whatever I am today professionally as an administrator, I owe him, and I can never pay back him. Professor Jalil Udwala Sahab, I have never been his house officer, trainee or his subordinate. Lekin he imparted each and every aspect of these posts unknowingly. I don't know why. Working with Professor Munir Sahab, Professor Jalil Sahab, Professor Rana Sahab, Professor Imran Akram Sahab is the real success of my professional life in ophthalmology. Sixth person, Ismail Qureshi Sahab. The patience, tolerance, and never react to anything, this is I learned from him. Nobody knows that whatever is the shape of eye health in Pakistan, we all owe to him, Ismail Qureshi Sahab. He created that single room comprehensive eye care cell by ordering that cell as comprehensive eye care cell for province of Punjab, and from that we gradually built to Punjab Institute of Preventive Ophthalmology and College of Ophthalmology, and we are serving not only Punjab but whole of Pakistan. So thank you very much. The nation owes to you a lot. Professor Mumtaz Sahab, Professor Zafrullah Khan Sahab, انہوں نے کام کیا ہے. I learned the administrative skills from them. So I owe you a lot. For today's function, and I'm really and sincerely grateful to my dearest friend, Professor Khalid Masood Kondal Sahab. I have an association of 40 years with him, and he proved to be a real friend by arranging this function and honoring me and giving me a chance to retire in an honorable way. My motto always remained to serve KE. I was promoted to the post of associate professor in 1999, but 6 مہینے کے لیے میں نے اس کو forego کر دیا کہ I don't want to leave King Edward. سن 2000 میں پروفیسر مقبول اشرف صاحب نے مجھے کہا کہ کنگ خالد آئی ہاسپٹل میں 4.25 لاکھ روپے کی تنخواہ کی پوسٹ ہے، میں واپس آ رہا ہوں تو میری جگہ آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں 48,000 پر کنگ ایڈورڈ میں رہنا پسند کروں گا. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دس انسٹیٹیوشن. حسن وسیم افضل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کا مجھے فون آیا کہ آپ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل آ جائیں. میں نے کہا سر ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل کا آفس KE میں بنا دیں. I will do everything, but I don't want to leave King Edward. نصیر خان صاحب فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سیکرٹری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آ جائیں. میں نے کہا کہ سر آفس PMDC کا آپ کنگ ایڈورڈ میں بنا دیں، میں سارے کام کر دوں گا، لیکن I don't want to leave King Edward. پرنسپل سمز کی طوفانی آپ کو زاہد فروغی صاحب نے سکھا دی کہ آرڈر، لیکن میں دوبارہ اسماعیل قریشی صاحب کا اور فواد حسن فواد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ان کو جا کے میں نے کہا ریکویسٹ کی کہ عارف ندیم صاحب کو سفارش کریں کہ میرے آرڈر کینسل کریں، تو انہوں نے میرے آرڈر کینسل کرائے پرنسپل سروسز سمز کے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ فیور.
اس کے بعد ہر جگہ سے جب بھی کسی پوسٹ کی آفر ہوئی تو پہلا فون آتا تھا کہ آپ نے جانا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج, PGMI, آل دا میڈیکل کالجز ان پروونس آف پنجاب. تو آخر میں پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جب فون آتا تھا ڈپٹی سیکرٹری صاحب کا, وہ کہتے تھے کہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ فارمیلٹی کے طور پر اسد صاحب سے پوچھ لیں. میں پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں جانا, لیکن ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ وی ہیو آسک دا سینئر پرسن, تو لکھ دیں کہ انہوں نے اپنی ریگریٹ شو کر دی ہے. آئی نیور وانٹیڈ کہ میرے نام کے ساتھ سے کئی ہٹ جائے, اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام بھی کروں جس کا کوئی کریڈٹ کوئی اور لے جائے. میں کہتا تھا کہ جو بھی میں کام کروں اس کا کنگ ایڈورڈ کو جائے. کالج آف آپتھمالوجی بنا تو میرے پاس میں نے اپنے ہاتھ سے PC1 فارم بنایا تھا, اور اس کو اپروول میں بھی اس طرح اپروول ہوئی, میں اس کو ڈگری ایوارڈنگ, میرے پاس گولڈن چانس تھا کہ میں اس کو ڈگری ایوارڈنگ بناتا, اور جتنے BSc آنرز, فیلوشپ, ماسٹر, جو بھی پروگرام تھے اس پر لکھا جاتا گریجویٹ آف کالج آف آپتھمالوجی اینڈ آئی ویژن سائنسز, لیکن اس کے ساتھ KE کا نام نہیں آتا, تو میں نے وہ پیرا ہی نکال دیا. آپتھمالوجی میں, ویٹیو ریٹنا میں, ماسٹرز ان کمیونٹی آئی ہیلتھ میں, BSc آنرز میں, اس کی ڈگری پر کنگ ایڈورڈ کا نام ہو بجائے کہ کسی اور ادارے کا نام ہو. تو میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں چاہتا کہ جو میں کروں لیکن کسی اور کے کریڈٹ میں جائے. جو بھی کروں وہ KE کے نام جائے, کیونکہ لائک مائی پیرنٹس KE مائی مدر. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آئی ہیو ٹو اکنالج the sufferings of my wife, my children and my grandchildren because of my commitment at KE, Mayo and College of Ophthalmology and for prevention of blindness. My wife always supported me and my children never complained my ignorance which I did for the sake of KE. Rather, they always said, "We are proud of you." I have to apologize my students, my trainees, few of them are now my colleagues, for the deficiencies in their training because of my administrative commitment at KE and Mayo, but they always said that, "Sir, we are proud of you." So I have to thank friends of Mayo for coming forward and helping restoration of old Mayo Hospital without any cost. So inshallah ta'ala, we have renovated 9 units of Mayo Hospital, 2 are in progress, and very soon the other projects will be coming up and the whole hospital will be renovated. I don't have word to thank electronic and print media for their continuous support when I was Vice Chancellor, when I was Chief Executive Officer of Mayo Hospital, heading Principal College of Ophthalmology and National Coordinator for Prevention of Blindness. They always supported me and they always highlighted the positive aspect of these institutions and for prevention of blindness. I apologize everyone present in this hall or those who are unable to come or who are not here in Lahore to forgive me if I have ever hurt them by my words, by my act or in any form. I apologize once again and I request to forgive me. And then I pay my sincere thanks and gratitude to Professor Khalid Masood Gondal, a very dear friend who has association of 40 years with me, for arranging this ceremony and honoring me in a hall, an institution not less than great KE. My
and your alma mater. Everyone is bound to retire one day. It is the respect and love collected all through these years which stays with you, and that I am most thankful for today. I am thankful for the organizers for their love and kindness communicated through hosting this event. This could not have been done better. I thank you all for patience with me.